अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में पार्लियामेंट जा जेके 5 साल हाणे पूरा थियण वारा आहिनि उन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं उन हवाले सां मूंखे हिते जॉइन कयो आहे हिन प्रोग्राम में पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन जेका हाणे ताज़ो ई जंहिंजी नए सिरे जोड़जक थी आहे ऐं उनजो नओं चूंडियल सदर आहे जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन जा नवा चुनियल सेक्रेटरी जनाब अरशद वली चौधरी साहब। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सिद्दीक़ साहब आपको भी और अरशद आपको मुबारक भी हो कि पार्लियामानी तारीख में बहुत लंबे अरसे के बाद फिर हमारी पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन वो कायम हुई, उसके इंतखाबात भी हुए और आप दोनों दोस्त मुंतखब भी हो गए दोनों अहम ओहदों पर। सिद्दीक़, बड़े वो कहते हैं इस दश्त की सयाही में आपको बहुत अरसा हुआ पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली हो सेनेट हो, उसको कवर करते हुए। ये पहली जमहूरी हुकूमत है जिसके 5 साल पूरे हो रहे हैं असेंबलीज के। ये 5 साल अगर हम देखें, माजी की जो असेंबलियाँ आई, एक 5 साल वो भी असेंबली थी जब जनरल मुशर्रफ की छतरी थी, उसमें भी उस असेंबली ने 5 साल पूरे किए, लेकिन जमहूरी दौरे हुकूमत में ये पहली बार हो रहा है। तो ये 5 साल आप असेंबली का हुकूमत की कारकर्दगी तो एक तरफ है, लेकिन कानून साज इदारे के तौर पर नेशनल असेंबली और सेनेट, उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया ताराजट साहब। जो कौमी असम्बली है वो आपको पता है कि अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। 16 मार्च को जो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। वाकई आपने सही कहा कि पहली ये जमहूरी हुकूमत है जो कि बगैर किसी छतरी के अपने 5 साल पूरे करने जा रही है। वो अलग बात है कि इन 5 सालों को पूरा करने के लिए जो इनको पापड़ बेलना पड़े हैं या जो इस तरह की मुश्किलात का सामना आया इनको करना पड़ा है, वो भी एक लंबी कहानी है। उसकी वजूहात भी आप जानते हैं, क्योंकि इन 5 सालों के दौरान हमने ऐसी तब्दीलियां भी देखी कि वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी को अपना जो है एक गंवाना पड़ा। उसके बाद ऐसे मौके भी आए कि हर रोज़ इतला आती थी, बल्कि आज भी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि फ़ौज आ रही है, कोई और कुव्वत आ जाएगी। कभी किसी को बाहर से इंपोर्ट किया जाता रहा, कभी किसी को, और अभी भी जबकि 5 साल पूरे होने को हैं तो फिर भी कहा जा रहा है कि निगरान जो सेटअप आएगा वो 2-3 साल के लिए आएगा। लेकिन ये तो एक अलग बहस है। जहाँ तक कानून साजी के हवाले से आपने बात की है, वो बड़ी इसमें मैं तो कहूँगा कि 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम और 20वीं तरमीम इत्तेफाक राय से पास कराना एक बड़ा कारनामा था। और क्योंकि जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज थीं उनको भी इस चीज़ का एहसास था जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के जाने के बाद कि अगर हमने ये मुजाहरा ना किया मेजॉरिटी का तो एक ख़तरा जो है वो लाक रहना था कि पार्लियामेंट ने कुछ डिलीवर नहीं किया। अवाम के लिए तो वाकई पार्लियामेंट जो है वो इतना नहीं कर सकी अमली तौर पे जितना इनको करना चाहिए था, लेकिन जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान जो ताकत का एक तवाज़ुन होता है उसको बेहतर बनाने में इस पार्लियामेंट में किरदार अदा किया। फिर सूबों को खुद मुख्तारी देना, 18वीं तरमीम के तहत 17 वजारतें सूबों के हवाले की गई। उसमें मुश्किलात अभी अमल दरामद में बहुत सी हैं कि बहुत सी वजारतें दोबारा भी कायम हो गई, लेकिन इसके बावजूद एक आप समझ लें कि एक अच्छा स्टेप इसको इस वजह से कहा जा सकता है कि कम अज़ कम सूबों का जो है वो शेयर बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई। फिर NFC अवार्ड आपने देखा कि बड़े अरसे के बाद वो आया। उसके बाद फिर 19वीं तरमीम है, 20वीं तरमीम है, इलेक्शन कमीशन को जो ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाएगा। फिर निगरान सेटअप की जिस तरह अभी आने वाले दिनों में तश्कील होनी है, वो तो उसमें भी आखिरी जो किरदार है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो दिया गया है। तो इन अगर हम तमाम चीज़ों को देखें कानून साजी के हवाले से तो ये ओवरऑल तो सेटिस्फाई कहा जा सकता है, लेकिन जो एक जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा वो एहतसाब बिल। हम करप्शन की शुरू दिन से बात करते हैं उसके खात्मे के हवाले से, लेकिन उसके ऊपर इत्तेफाक राय आज तक नहीं हो सका और लगता भी नहीं है कि ये बिल जो है वो पास हो सकेगा। और इसमें दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उनकी अपने अपने इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। बाकी जो छोटी मोटी कानून साजी है जो इनके अपने मफादात की है मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, वो तो लाजमी तौर पे जो है वो की गई है।
اور جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے ہم نے جو اعداد و شمار حاصل کیے ہیں تقریباً کوئی 118 کے قریب جو بل ہیں یہ انہوں نے 4.5 سالوں میں جو ہے وہ پاس کیے ہیں، اور زیادہ تر جو بل ہیں یا تو کثرت رائے سے پاس ہوئے ہیں یا اتفاق رائے سے پاس ہوئے ہیں۔ صحیح ارشد، قانون ساز ادارہ، اس میں بیٹھے ہوئے جو قانون ساز ہیں، جو ہمارے نمائندے منتخب، ان کا کردار اور ان کا رویہ، ان کا پارلیمنٹ کے اندر مختلف جو ایشوز ہیں ان پر بولنا، ان کی حاضری پارلیمنٹ میں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عوام نے ان کو منتخب کر کے ان اداروں میں بھیجا کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے جا کے کام کریں گے اور ملک میں بہتر قانون سازی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نمائندے وہ اپنا کردار ادا کر سکے اس پارلیمنٹ میں؟ جی بہت شکریہ تاراجر صاحب۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس مقاصد کے لیے ان پارلیمنٹیرینز کو عوام بھجواتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل، خاص طور پر وہ پارلیمنٹ میں جا کے نہ صرف ان کے مسائل کی نشاندہی کریں بلکہ ان کے حل کے لیے بھی کوئی اپنا رول پلے کریں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میجورٹی جو پارلیمنٹیرینز کی ہے انہوں نے اپنا رول اس حوالے سے ضرور پلے کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی حلقے کا معاملہ ہے، کانسٹیٹوئنسی کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ڈیبیٹ میں اور وہ بات بھی کی اور اس مسئلے کو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کے حل کی طرف کوئی اقدام کرنے پر بھی زور دیا۔ لیکن جہاں تک لیجسلیشن کی اگر ہم بات کریں تو لیجسلیشن چونکہ ایک بڑا حساس اور ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی پارٹی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بے شک پاکستان پیپلز پارٹی ہو، بے شک پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی بڑی پارٹی ہے، MQM کے لوگ بھی ہیں، تو اس میں ہم ایک چیز اکثر دیکھتے ہیں کہ سوائے چند ایک چیدہ افراد جو ہیں ہر پارٹی کے اندر، جو جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا قانون کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ تو ضرور جانتے ہیں قانون سازی کے عمل کو اور وہ اس بل میں اپنا رول بھی پلے کرتے ہیں، بل کو ڈرافٹ کرنے کے حوالے سے، اس پر بحث کے حوالے سے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 5 سال بعض پارلیمنٹیرینز یہاں پہ گزار دیتے ہیں لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ آخری دن تک انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جب وہ قانون سازی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو ایک بل جو ہے وہ کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو پیش کرنے سے لے کے اس کی منظوری تک، تو ان کو ان 5 سالوں میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ جس طرح آتے ہیں ایک کورے کاغذ کی طرح ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے، تو اس طرح ان کا رول اس حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی اس میں ہے کہ قانون سازی، جس طرح صدیق سید صاحب نے بات کی کہ جب اپنے مفاد کی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت نہ صرف یہ تمام لوگ دلچسپی سے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں بلکہ اس کو انتہائی اجلت کے ساتھ پاس بھی کیا جاتا ہے، چاہے ان کے جتنے بھی پریویلیجز اینڈ پرکس ہیں ان کا معاملہ ہو، چاہے قومی اسمبلی یا سینٹ کی سیٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کا معاملہ ہو یا دیگر جو ان کو مراعات دی جانی ہے اس کا معاملہ ہو۔ لیکن جہاں پہ بھی عوامی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ان 5 سالوں میں کہ عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں جیسے توانائی کا بحران، پاکستان کو اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا گیس کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہو اور ان کی پرائسز کا مسئلہ ہو، تو اس پر اس طرح کی قانون سازی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی سویئر اس ملک میں رہی، اتنے شدید احتجاج ہوا، لیکن وہ بھی آخری دنوں میں آ کے اس پر یہ قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنا مناسب سمجھا کہ صوبے جو ہیں وہ بھی پاور جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے، گو کہ ابھی اس پہ اس طرح کام شروع نہیں صوبے کر سکے کیونکہ یہ بہت تاخیر سے کیا گیا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے لیجسلیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ نے ضرور رول پلے کیا اور تاریخ ساز قانون سازی بھی کی گئی اس پارلیمنٹ کی طرف سے، چونکہ ابھی ارتقائی عمل میں ایک جمہوریت ہماری وہ ہے تو ابھی اس پودے کو ابھی ایک تناور درخت بننے میں کافی وقت درکار ہے۔ اس میں تھوڑا سا اگر میں ایڈ کر دوں، جو انہوں نے بات کی بالکل یہ صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس پارلیمنٹ کے اندر لا اینڈ آرڈر، کراچی کوئٹہ کی صورتحال، بجلی کا بحران اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے ایسے مسائل، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اس کے بعد پھر یہ جو حج شور شرابہ جب آپ کریں گے بولیں گے نہیں، انہوں نے پرپوز نہیں بار بار ڈپٹی اسپیکر کو کہتے رہے کہ آپ بول رہے ہیں، اس کی مخالفت انہوں نے، مخالفت وہی ہوتی ہے جی آپ کوئی اپنی طرف سے امینڈمنٹ لائیں، کوئی تقریر کریں، کوئی آپ اپنی تجاویز جیسے ابھی حال ہی میں ہوا وہ
فیئر ٹرائل بل والا اپوزیشن کی کتنی ترامیم شامل کی گئیں. جی ہاں. اور جب انہوں نے حصہ لیا تو کافی ساری چیزیں انہوں نے ڈال بھی دی. تو وہ جو ان کی ہوتا ہے نا اپنے مفاد کے، اب دیکھیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا بل ہے، وہ کل گورنمنٹ پاس کرنا چاہتی تھی، لیکن نون لیگ نے کہا کہ ہم اس پہ ترامیم دینا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے بات مان لی، صحیح. وہ آج بھی نہیں پاس ہوا، منڈے کو جا کے پاس ہوگا. جو اپنے مرضی کی چیز ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک کر لیتے، اور جو عوام کے یا ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے اس کو وہ ایسے لٹکاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، 5 سال ہو گئے ہیں کسی کمیٹی کی آج تک رپورٹ نہیں آئی. لیکن صدیق 40 سال ہو گئے ہیں 1973 والے آئین کو، اور ہم نے دیکھا کہ جب 73 کا آئین بناؤ کے کوئی 5-7 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو برطرف کیا گیا. جنرل ضیاء آئے، اس کے بعد جنرل مشرف، 2 عامر آئے ڈکٹیٹر. انہوں نے جو بھی خرابیاں اس آئین میں کی، کیا یہ کریڈٹ نہیں دیں گے آپ اس پارلیمنٹ کو کہ ان 5 سالوں کے دوران انہوں نے وہ جو بھی خرابیاں تھیں نہ صرف ان کو دور کیا بلکہ اس کو اور بہتر کیا آئین کو؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اپنے شروع کے مارکس میں کہہ دیا کہ ایک بڑا کارنامہ ہے 18ویں ترمیم میں، جس طرح 17ویں ترمیم کو ختم کیا، لیگل فریم ورک کا خاتمہ کیا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آج تک جو مشرف کے اقدامات کی اس کو پارلیمنٹ نے منظوری نہیں دی. این آر او جو اس کا تھا، جس کی پیپلز پارٹی بعد میں حامی بنی، اس کو پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی تو تعریف جو ہے وہ خود جو سپریم کورٹ کرتی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ اس حکومت کی سب سے بڑی ناقد ہے، اور ان کی وجہ سے کئی ایسے بحران اس حکومت کو دیکھنے پڑے. مثال آپ کی یسر رضا گیلانی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس میں پارلیمنٹ کا کردار بہت اچھا رہا ہے. جی، اس میں پارلیمنٹ کا کردار اس میں بالکل اس میں رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو چیزیں آئین جو آمر آتا ہے وہ سب سے پہلے تو آئین ہی معطل کرتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ڈالتا ہے. یہی پارلیمنٹ تھی ان کے دور میں، اسی پارلیمنٹ نے مشرف کے آئین کو جو لیگل فریم ورک تھا اس کو 17ویں ترمیم میں ساری چیزوں کو دے دی، لیگل کور دے دیا. لیکن اسی پارلیمنٹ نے اب جو منتخب نمائندے، یہی تو فرق ہوتا ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نمبر والے پی سی او کو پھر لیگل کور نہیں دیا. تو اس وجہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھنی پڑتی ہے. اور یہ جس طرح ارشد نے یہ بات کہی کہ ایک عرصہ لگے گا بہت زیادہ اس کو مضبوط پودا بننے میں، ابھی ٹائم اور لگے گا، کم از کم 10-15 سال اور لگیں گے. لیکن جس طرح اب ایک پروسیس شروع ہوا ہے، اب دیکھیے الیکشن کمیشن کو آپ نے مضبوط کر دیا. اب جو الیکشن ہوں گے میرے خیال میں بہت ہی صاف شفاف، اگر ہم نہ بھی کہیں لیکن ایک جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کی پوری کوشش کہ ایسے لوگ نہ آئیں جن کے اوپر الزامات ہیں، جو بددیانت ہیں، جو کہ کرپشن میں ملوث ہیں، جو ڈیفالٹر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اگر اس طرح کے لوگ صاف ستھرے پارلیمنٹ میں آئیں گے، اسی سے پھر یہ پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی اور جمہوریت بھی پھر مضبوط ہوگی. اچھا، ٹائم بریک کا ہوا ہے. بریک سے واپس جب آئیں گے تو میں جاننا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم، ظاہر ہے ابھی آپ نے بھی بات کی، صدیق نے بھی کی کہ وہ چیدہ افراد ہیں ہر پارٹی میں، تو سب سے زیادہ مؤثر پارلیمنٹرینز آپ کو کون سے نظر آئے جو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے اس پارلیمنٹ میں؟ اور وہ پارلیمنٹرینز کون سے تھے جن کو کبھی ہم نے بھی بولتے نہیں سنا، نہ قوم تک ان کی کوئی آواز پہنچی؟ وہ آئے، اپنا جو تنخواہ ہے، اپنے جو پرولیجز ہیں، الاؤنسز ہیں، وہ تو لی ہے، لیکن بات کرنے کا گوارا بھی نہیں کیا اس پورے ٹینیور میں. ناظرین، ٹائم تو ایک بریک جو انہوں بریک سے اصل گھر جو بریک کا موٹی ہے جی اصل وہی پارلیمنٹ جی 5 سالن جو مدعو ہے انہیں تے پہ ڈسکشن جاری رکھنا دی. ناظرین، پروگرام میں بہر بلیکار. ارشد، بتائیں گے اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ وہ کون سے پارلیمنٹرینز تھے جن کا اس پارلیمنٹ کے 5 سال کے دوران بہت زیادہ مؤثر کردار رہا پارلیمنٹ کے اندر، وہ چاہے خواتین کے حوالے سے قانون سازی ہو، 18ویں آئینی ترمیم ہو، 19ویں ہو، 20ویں ہو، 21ویں ہو، یہاں تک کہ اب 24ویں آئینی ترمیم کا بل بھی سینٹ تک تو پہنچ چکا ہے اور اب نیشنل اسمبلی میں بھی شاید جلدی آ جائے گا. جی صاحب، بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت چند ایک لوگ ہیں چیدہ وہ جو اس طرح جو قانون سازی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. اگر ہم ان کے نام لیں تو جیسے دیکھیں مسلم لیگ نون ہے، اب اس میں زاہد حامد ہیں، انوشا رحمان ہیں، انجینئر خرم دستگیر ہیں، سردار یاز صادق ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قانون سازی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالنا جو ہے وہ نہ صرف جو بل ہوتے ہیں کہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بلکہ پرائیویٹ ممبرز ڈے کے طور پہ اپنے پرائیویٹ نجی بل کے طور پہ بھی یہ جمع کرواتے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کافی زیادہ
ایکٹیو ہیں کہ ان کے جو رکن ہیں یاسمین رحمان، وہ نہ صرف پی ایس سی میں ایک بہت زیادہ فعال کردار ادا کرتی ہیں، اور لیکن سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں کہ قانون سازی کے عمل میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور اس میں اپنا وہ نجی بل کے طور پہ بہت زیادہ بلز ہوتے ہیں جو وہ شامل کرتی ہیں۔ اسی طرح شہناز وزیر علی ہیں، وہ ان کے کافی زیادہ بلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اے این پی کی بشرا گوہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ اس لیجسلیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ تو اس طرح ڈفرینٹ نیمز ہیں جو یہ لوگ ہیں، لیکن یہ چیدہ لوگ ہیں، چونکہ یہ جانتے ہیں، محنت کر کے آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، اور نہ صرف انہیں ایجنڈے کے مطابق ان کی تیاری ہوتی ہے، بلکہ خود بھی جو ہے بہت زیادہ انیشیٹو یہ لوگ لیتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حلقے کی آواز، اگر کوئی مسئلہ ہے وہ تو ضرور بلند کرنا وہاں پہ ضروری سمجھیں گے، اور اس سارے عمل میں صدیق صاحب بھی مجھ اتفاق کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ پہلے گیلانی صاحب ہوتے تھے تو بھی ان کی چیئر کے گرد جو ہے وہ دوران اجلاس ایک جمگٹھا لگا رہتا تھا، اور اس کے بعد اور راجہ پرویز اشرف آئے تو بھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بار بار انہیں ہاؤس آرڈر کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اس سے پورا جو ایک سیشن چل رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، قانون سازی کا عمل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کی روٹین کی کارروائی، لیکن وہ اپنی فائلیں اٹھائی ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد ایسے ارکان کا پارلیمنٹ میں آنے کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف وزیر اعظم سے اپنی فائلوں پہ سائن کروانا ہوتا ہے، اور اپنا ٹی اے ڈی اے لینا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے وزیر اعظم سے اگر صوابدیدی فنڈ لیے ہیں یا ان سے کوئی اپنے حلقے کے ترقیاتی فنڈز سے لے کے دیگر جو امرات ہیں اور الاؤنسز ہیں یا دیگر جو فائلیں سائن کروانے والے ہیں، اس میں اپوزیشن کے شاید پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ وہ اسی لیے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات بھی اکثر کرتے ہیں کہ جی آپ تنقید اتنی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممبر نے کوئی اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ تنقید کرتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بھی اس پارلیمنٹ کے دوران ہمیں دیکھنے میں خاصا نظر آیا ہے۔ ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیوروکریٹس آتے ہیں، جو اداروں کے سربراہان آتے ہیں، ان پہ بلا وجہ کی چڑھائی پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں، اور ان کی کوئی وداؤٹ لاجک جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہی جو پارلیمنٹیرین ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو اتنی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ ان سے بعد میں اپنا کوئی کام کے لیے نہ صرف ان کو چٹیں دے رہا ہوتا ہے، پرچیاں دے رہا ہوتا ہے، بلکہ ان سے فائلیں بھی ان کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا یہ کام کر دے۔ تو اس طرح کے ٹیکٹکس بھی اس پارلیمنٹ کی آڑ میں جو ہے وہ یوز کیے جاتے رہے۔ صحیح صدیق، جیسے ابھی ارشد نے بھی بات کی، ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحب کے کوئی ریمارکس بھی آئے تھے جو پرائم منسٹر کے چیئر کے گرد جو جمگٹا لگا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے شاید یہ کہا تھا کہ کوئی ہم دیوار کھڑی کر دیں، جنگلہ لگا دیں پی ایم کی چیئر کو۔ آپ بھی مسلسل اس کو کور کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں گا، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، اب وہ جو سینٹ ہے اس کا تو ایک ظاہر ایک الگ ٹینیور ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو وہاں سے رضا ربانی اور ان لوگوں اسحاق ڈار ہیں، حاجی عدیل ہیں، ان سب کا کردار بھی اس سب کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 5 سالوں کے دوران نیشنل اسمبلی میں کافی سارے ایم این اے ایسے بھی ہیں جن کو آج تک نہ میڈیا نے کبھی رپورٹ کیا، نہ پریس گیلریز میں جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میرے خیال میں اکثریت ان کو پہچانتی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں جنہوں نے اس 5 سالوں کے دوران کبھی اپنی چیئر پہ کھڑے ہو کے، جیسے ارشد نے بار بار بات کی کہ وہ اپنے حلقے کی بات تو ضرور کوئی نہ کوئی ممبر کرتا ہے، ایسے ممبرز بھی آپ کو نظر آئے جس نے کبھی اپنے حلقے کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائی ہو؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے ممبرز ہیں، بلکہ پچھلے دنوں 4 سال کے جو داد و شمار ایک ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، تو اس میں جو فگرز آئے تھے وہ ہم دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ 41% ایسے لوگ ہیں قومی اسمبلی میں ممبران دونوں حکومت اور اپوزیشن کے، جو کہ ان 4 سالوں کے دوران ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ 41%، 342 کا 41% آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے، جن کے 700 کے لگ بھگ، اور اس میں 17 سے 18% تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آتے نہیں رہے۔ اور ایک ریکارڈ یہ بھی رہا کہ اس موجودہ جو قومی اسمبلی ختم ہونے جا رہی ہے وہ تو اپوزیشن کی مہربانی ہے کہ چلو ان کو ہم فرنٹلی اپوزیشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ 70 سے 80% جو اجلاس ہیں وہ بغیر کورم کے شروع ہوئے ہیں۔ 86 کا کورم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کورم کے بغیر ہی شروع ہوئے اور کورم کے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ یہ بھی آپ ارکان کی دلچسپی کا جو ہے اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔
لیکن جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج وزیر اعظم آئیں گے، فائلیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ لوگ پھر اپنے کام زیادہ تر وہ نکلواتے ہیں. صرف 10 سے 12% ایسے ارکان ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کر جنہوں نے حصہ لیا، بولنے میں بھی، لیجسلیشن میں بھی، اور حکومت پر تنقید کا لے، اور وہ بھی گنے چنے ہوتے ہیں. صحیح. اور ہر پارٹی کا ایک ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو یا ویسے پارٹی میٹنگ ہو، اس میں طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بولے گا، یہ بندہ نہیں بولے گا. اب میں اپنے حلقے کے MNA کی مثال دیتا ہوں. میاں چنو سے پیر اسلم بودلہ ہے، وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں. وہ ان 4.5 سالوں کے دوران صرف 2 مرتبہ بولے ہیں، 2 مرتبہ. وہ ایک مرتبہ کیونکہ وہ کامران فیصل جو فوت ہوئے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ میاں چنو سے تھا، اس کے ایشو پہ ایک مرتبہ انہوں نے بات کی، اور ایک انہوں نے کہیں مجھے یاد پڑتا ہے کسی کی فاتح خوانی کے لیے کہا تھا. یعنی کہ انہوں نے کبھی اپنے حلقے کی بھی بات نہیں کی. ارشد نے جیسے بات کی کہ لوگ جب بجٹ آتا ہے، بجٹ میں جب بجٹ پہ بحث ہوتی ہے تو جب وہ بجٹ پہ بات کرتے ہیں ساتھ اپنے حلقوں پہ بات کرتے ہیں، وہ بڑا ایک موقع ہوتا ہے. جب بجٹ کا یہ سیشن ہوا ہے اس میں یہ بات ہم نے لازمی نوٹ کی کہ بولنے والوں کی تعداد 57% یا 67% تک بھی گئی ہے، اور اس میں اپوزیشن کو ایک بڑا وقت جو ہے وہ دیا گیا. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو جو میجورٹی آف ممبرز ہے وہ خاموش ہی رہی ہے، یا تو وہ بولی نہیں ہے، اگر بولی ہے تو جیسا یہ میں نے مثال پیر اسلم بودلہ کی، اس طرح کے لوگ ہیں. اور کئی لوگ تو پھر آئے نہیں. اب سمیرہ ملک MNA ہیں، اویس لغاری دوبارہ منتخب ہو کر کبھی نظر نہیں آئے. امیر مقام ابھی تک MNA ہیں، پارٹی تبدیل کر لی. اس طرح کے لوگ ہیں کہ ضرور جو MNA بھی ہیں. اور اس میں سب سے مزے کی بات آپ کو جو بتاؤں، یہ بھی اس پارلیمنٹ کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اگر ایوان میں 86 اراکین موجود ہیں تو مل ملا کے اسمبلی کے سٹاف سے جو حاضری لگ جاتی ہے جو TADA کے لیے ملتا ہے وہ 342 کو ہی مل جاتا ہے. اچھا. مٹھی گرم کرنے سے یہ 47,000 روپیز ایک سیشن کے ملتے ہیں ایک دن کے. اور وہ اجلاس میں آئیں گے، اگلے دن بھی آ کر حاضری لگا دیں گے تو اس میں وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اور وزیر اعظم اور صدر کو جو حاضری شیٹ بھیجی جاتی ہے وہ ایکچوئل لوگوں کی ہوتی ہے جو موجود ہوتے ہیں ایوان میں. لیکن جب ان کی حاضری رجسٹر آپ چیک کر لیں جو ان کا ریکارڈ ہے، وہ وہاں پہ آپ کو 200-300 بندہ جو ہے وہ نظر آئے گا، سوائے ان لوگوں کے 16-17 کے جو چھٹی پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ چھٹی ہوتی ہے وہ بھی پیسے لے لیتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے عوامی نمائندوں کا ایک دیکھنے کا المیہ سے اس کو سمجھ لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں. لیکن قومی خزانے کے حوالے سے کوئی 1 روپیہ بھی چھوڑنے کو ان 5 سالوں میں تیار نہیں ہوئے. اچھا، ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا صدیق کہ ہم نے ماضی کی اسمبلیاں دیکھی، وہ مچھلی مارکیٹ بن جاتی تھی بار بار. یعنی کہ اب مشرف کے دور میں جب شوکت عزیز تھے یا ظفر جمالی صاحب تھے، چودھری شجاعت حسین 3 مہینے کے لیے آئے، تو وہ پورے 5 سال ہم نے شدید ہنگامہ آرائی دیکھی پارلیمنٹ میں. خاص طور پہ میں نیشنل اسمبلی کی بات کروں گا. یہ اس حوالے سے یہ 5 سال کیسے گزرے اس پارلیمنٹ کے؟ نہیں، اس حوالے سے تو اوور آل تو 3-4 مواقع کے علاوہ تو اوور آل تو ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہی رہا ہے. کہ ایک آدھا واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا جس میں شاید خاقان عباسی، عابد شیر علی اور جوید اقبال وڈیچ کا ایک ایشو جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. ایک آدھے وہ کافی ہلڑ بازی اس میں ہوئی تھی. ادروائز تو یہ ٹھیک ہی رہا. مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ کافی دنوں کے لیے جو ایک واقعہ پیدا ہوا، ارشد کو یاد ہوگا، وہ ایک بل کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کافی احتجاج وغیرہ کیا تھا. لیکن وہ بھی ظاہر ہے ایک دائرے کے اندر ہی رہتا رہا. ابھی کل بھی ظاہر انہوں نے گراؤ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتی رہی. تو اس میں ظاہر ہے ساری چیزیں ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے یہ آگے نہیں بڑھتے. وہ اس میں یہ جو دیکھا جاتا احتجاج ہے یہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے، اور جمہوریت میں اختلاف رائے لازمی ہوتا ہے. تو وہ دائرہ کا ضرور ایک جو ہے وہ ڈٹرمن رہا ہے، اس کے اندر رہ کے انہوں نے وہ احتجاج کیا ہے. اور ہم ایک بات جو ہے نا وہ بڑی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے یہ ثابت کی ہے ان پارلیمنٹیرینز نے کہ یہ کریڈٹ ہم ان کو ضرور دیتے ہیں کہ ایک چیز پہ ان سب نے اتفاق رائے کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ہے. ہم نے اس کو ایک سپریم جو کہا جاتا ہے کہ اس کی سپرمیسی ہے، اس کو ہم نے انشور کرنا ہے. اور اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں آن بورڈ رہی ہیں. اور اس چیز میں انہوں نے پچھلے 5 سالوں سے پہلے جو بھی آمریت کا دور دیکھا ہے، آدھے سے زیادہ ٹائم جو اس ملک میں آمریت رہی ہے، تو
کے بعد اب یہ لوگ سیکھ چکے ہیں کہ اگر اس ملک کا مستقبل ہے تو جمہوریت کے ساتھ ہے، اور اگر اس ملک کے سیاستدانوں کا مستقبل ایون ہے تو وہ جمہوریت کے ساتھ ہے، اور ہم نے جمہوریت کو کسی طور پہ بھی ڈیریل نہیں ہونے دینا، چاہے حکومت جس کی بھی ہو، وہ ایک پارٹی کرے یا دوسری پارٹی کرے، ورنہ ہم نے یہی دیکھی تھی پیپلز پارٹی اور یہی مسلم لیگ نون کہ 90s کی جو ابھی بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ 80 کی دہائی کی یا 90 کی دہائی کی جو سیاست تھی، وہ اب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ایک آپ کو انٹائر چینج نظر آتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب ماضی کی غلطیوں سے سبق ضرور سیکھ چکے ہیں، اب الیکشن آنے والا ہے، ماحول ضرور بن رہا ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، الزامات بھی لگائے جائیں گے، ساری باتیں ہوں گی، لیکن وہ جیسے صدیق صاحب نے بات کی ہے کہ وہ بھی ایک لمٹ کی حد تک ہوگی، وہ بھی ایک دائرے کے اندر ہوگی، کیونکہ اب یہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور عوام جس کو منتخب کریں گے اس کو ہم نہ صرف ایکسیپٹ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اسی طرح پارلیمنٹ آئندہ بھی اس کو ٹائم پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. کیونکہ اس میں ہم نے ایک دو مواقع پہ دیکھا ہے، اگر آپ یہ کریڈٹ اپوزیشن کو نہ دیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ بہت سے اس میں خاص طور پہ 2-3 مواقع ایسے آئے کہ جن میں اگر اپوزیشن چاہتی تو یہ تمام سسٹم جو ہے وہ یہ ریپ اپ ہو سکتا تھا، اور وہ کسی کو شولڈر بھی دیتے جیسے ماضی میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے، تو یہ سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا تھا. لیکن انہوں نے بہت کلیئر ایک بات کو کیا کہ وہ نہ صرف اس سسٹم کو چلنے دیں گے بلکہ وہ کسی بھی غیر جمہوری اگر طریقے سے اس سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. اب اس میں میں چھوٹی سی مثال جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی، اس میں صدر زرداری کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس کو بھی ایک میں بڑا کریڈٹ دوں گا. صحیح. اب آپ ایک دیکھیں، انہوں نے اپنا ایک وزیر اعظم قربان کر دیا چاہے جو بھی ہے. اگر اسپیکر چاہتی، ایک اسپیکر نے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں بنتا. بالکل ٹھیک. اسپیکر کو اختیار دیتا ہے ہاؤس کا مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں، میجورٹی، کہ وہ ایک اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں، کمیٹی بنا دیں، کمیشن بنا دیں، اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ آخری اتھارٹی ریفرنس بھیجنے کی وہ اسپیکر ہیں، الیکشن کمیشن کو ڈانا ہے، وہ چاہے بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. بالکل. آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اس میں واضح طور پہ ایک کلیئر کٹ لکھ دیا گیا، لیکن اس اسپیکر کے ریفرنس کو ریجیکٹ کیا گیا اور یوسف رضا گیلانی کو اپنی وزارت عظمیٰ سے جانا پڑا. صحیح. اگر اسپیکر چاہتی، جو ارشد نے بات کی کہ بڑے مواقع آئے، اور اگر حکومت چاہتی تو اس سے اچھا موقع نہیں تھا. ایک سمپلی قرارداد پاس ہوتی، پھر ادارے آپس میں کھڑے ہو جاتے، پھر جو انہوں نے بات کی ان قوتوں کو پھر موقع ملتا. دیکھیں نا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. ہم نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ بالادستی آئین کی بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن ایک ادارہ قانون ساز، آئین ساز بھی ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. اس سے آپ اس کا حق نہیں چھین سکتے. آپ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ خامیاں پکڑ سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ججز کی تقرری میں پکڑا. بالکل. جوڈیشل کمیشن اس وقت اتنا بااختیار ہے کہ کوششوں کے باوجود صدر اور وزیر اعظم بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے، پارلیمانی کمیٹی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی. حالانکہ پارلیمانی کمیٹی جو 8 بندوں کی ہے اس میں اختیار ہے ان کو صرف اس حد تک کہ وہ اپنی کوئی ریزرویشن ہے کوئی ٹھوس بنیاد پہ مسترد کر دے. سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. 2 ججز کو انہوں نے انکار کیا اس بنیاد پہ کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے. صحیح. وزیر اعظم کو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بھیجی، ساتھ اپنا یہ بھی لکھ کر دے دیا، لیکن وزیر اعظم 175A اس کے تحت مجبور ہے، صدر کو نوٹیفائی کرنا پڑا. بالکل. چلو صدیق، ایک اور ٹائم ہے بریک کا. ناظرین، ناظرین گال بل جو جاری ہے چوتھا. ویلکم بیک ناظرین. صدیق، ابھی بات کی آپ نے مفاہمت کی سیاست پریزیڈنٹ زرداری کی. ہم نے جو پچھلے 5 سال دیکھے شوکت عزیز وغیرہ والے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو بد اخلاق بھی کہا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے، اور پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک بار شاید خطاب کرنا گوارا کیا. اس کے بعد انہوں نے اس وجہ سے کہ وہ پارلیمنٹ کے لوگ جو ہے نا بد تہذیب ہیں یا اس طرح کی جو انہوں نے. لیکن اس پریزیڈنٹ کو کیا آپ یہ دیں گے کہ وہ، میرا خیال ہے کوئی ایسا سال نہیں ہوا
گزرا ان 5 سالوں میں جو صدر کے خطاب کے بغیر شروع ہوا ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ واقعی اس ملک میں اگر سیاست کرنا جو بڑے بڑے لوگ مان گئے. جاوید ہاشمی کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ اگر سیاست سیکھنی ہے تو صدر زرداری سے سیکھو. نواز شریف جیسے سیاستدان کو اس نے ایسی پلٹیاں کھلوائی ہیں کہ وہ سب کے سامنے ہے. اور دیکھیں اس ملک میں بڑے 2-3 سیاستدان اس قسم کے ہیں. زرداری نے خود کو سیاستدان ثابت کیا حالانکہ وہ نہیں تھا. ایک ایسا شخص جس کو پارٹی ٹکٹ بھی نہیں ملا تھا کبھی, لیکن وہ صدر مملکت بنا. تو اس کے بعد ایک مولانا فضل الرحمان ہیں, چودھری شجاعت ہیں اور صدر زرداری. یہ 3 ایسے آدمی جن کو واقعی سیاست کرنی آتی ہے اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. صدر زرداری نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا اپنا میجر رول بھی پلے کیا. پارٹی کو بھی رکھا, باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے گئے. اور جو لوگ ناراض تھے, اب دیکھیں نا ایم کی ایم جو بے شک اب الگ ہو گئی اور ان کا یہ ہمیشہ سے وہ یہ رہا ہے کہ کبھی حکومت کے اندر کبھی باہر. لیکن صدر زرداری 5 سال ان کے ساتھ بھی نکالنے میں کامیاب ہو گئے, ان جیسی جماعت کے ساتھ. صحیح. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں. نہیں, میں صرف صدر کی سیاست کی بات نہیں کر رہا. جو پارلیمنٹ جو ہمارا ادارہ ہے اس کا احترام اور اس کے علاوہ اپنے جو اختیارات دیکھیں وہ تو آئین میں ایک چیز واضح کر دی گئی, رولز میں بھی واضح کر دی گئی کہ ہر جو پارلیمانی سال ہے اس کا آغاز صدر مملکت کے خطاب سے ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس کا انہوں نے احترام کیا اور انہوں نے اعزاز بخشا پارلیمنٹ کو. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی کہ جو باہر کی دنیا ہے, جو ہمارے ہمسایہ ملک جو جس کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے, پھر اس کو یہ چیزیں بڑا مثبت پیغام چھوڑتی ہیں حکومت کے لیے بھی کہ دیکھیں بے شک اس میں ظاہر اپوزیشن ہوتی ہے, جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, ساری اس میں آپ کی وزرائے اعلیٰ, آرمی چیف, ساری انٹرنیشنل کمیونٹی, اور اس میں آپ ایک پالیسی سیٹ کرتے ہیں. حکومت کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس سال کی اس کو دیکھتے ہیں, آگے آنے والے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اور اسی کے راہ کے اوپر پھر جو ہے وہ گورنمنٹ چلتی ہے. یہ اس میں ہے, اس پہ کوئی ایسا شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صدر زرداری نے مشکلات کے باوجود, اور ایک بڑا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرائکا کا, صدر وزیر اعظم اور آرمی چیف کا, لیکن انہوں نے اس چیز کا بھی کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ان کی طرف سے بے شک کوئی بعض مسائل ان کے سامنے آئے ہوں لیکن انہوں نے ان کو بھی برداشت کیا. بہت ساری چیزیں ان کے کرنے کی نہیں تھیں, کئی مرتبہ اختلافات ہوئے اور کئی مرتبہ ناراضگی بھی ہوئی. میمو کیس والا ایشو تھا, نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود صدر زرداری نے ان کے اوپر سارا چھوڑ دیا. اب نہ صرف چھوڑا بلکہ جو چیزیں وہ کہنا چاہتے تھے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے, وار آن ٹیرر کے حوالے سے, ان کو نہ صرف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کریں, بلکہ آپ ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں جو پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں انہوں نے کی. انہوں نے ہماری جو آرمڈ فورسز کی جو سیکریفائسز ہیں وار آن ٹیرر میں, اس کو انہوں نے ہر اپنی سپیچ میں جو ہے وہ سراہا ہے. پھر انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بڑی بات کی ہے. تو یہ ایک پالیسی جو ہے وہ سیٹ کر دیتے تھے اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی, اور اس سے میسج بڑا کلیئر کٹ جاتا تھا. کیونکہ وہ دیکھیں یہ جس طرح ارشد نے بات کی کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں کریں گے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ جمہوری اداروں کے استحکام میں اس طرح کی چیزیں بڑی مددگار ثابت ہوں گی. صحیح. ارشد, ہماری بات چیت ہوئی, اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ احتساب بل نہیں آ سکا. 5 سالوں کے دوران مسلسل کام ہو رہا تھا. توانائی کا جو بحران تھا اس کے حل کے لیے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے CNG کی قیمتیں بھی طے کی, پیٹرول کی قیمتیں بھی طے کی, اور اس کے ساتھ مختلف ڈیسیجن سپریم کورٹ نے دیے, لیکن ہماری پارلیمنٹ نے اس پر کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے جو آج بھی اس پارلیمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہے دہشت گردی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر قانون سازی نہیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ سوات آپریشن ہو یا دوسرے مختلف ایشوز ہوں, پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادیں بھی آئیں. تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور قانون سازی اس حوالے سے اس کے لیے اس پارلیمنٹ کا جو کردار رہا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہے؟ جی, اس میں ایک تو obviously یہ اچیومنٹ ہے کہ جو بھی معاملہ دہشت گردی کا ہوا یا کہیں پہ واقعہ ہوا اس کی پارلیمنٹ میں آواز ضرور اٹھائی گئی, اس کی نشاندہی کی گئی. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی دیکھا کہ اب لاسٹ جب ٹائم آ گیا تو اسی پارلیمنٹ نے انسداد دہشت گردی ایک جو ترمیمی بل ہے وہ بھی منظور کیا, جس کے
تحت اب جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کو مؤثر طریقے سے کوآرڈینیشن کے ذریعے اور ایک میکانزم کے ذریعے بنانے کے لیے وہ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا. دہشت گردوں کی جو مالی معاملت کرنے کے لوگ ہیں ان کو سزا دینے کے لیے وہ کیا گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ انسداد دہشت گردی اتھارٹی جو تھی جس کو نیکٹا عرف عام میں کہا جاتا ہے اس کے قیام کا بل بہت عرصے سے پینڈنگ تھا, وہ بھی اس پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کو اپنے آخری دنوں میں ہی صحیح لیکن اس کو بھی منظور کیا. اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں انسداد دہشت گردی کے خلاف اور خاص طور پہ پاکستان کی سرزمین کا جو ہمیشہ نام لیا جاتا ہے کہ وہ مس یوز ہوئی ہے خاص طور پہ عالمی قوتوں کی طرف سے, تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ 3 قراردادیں ایسی تھیں مختلف مواقع پہ جو متفقہ قراردادیں تھیں اور اس میں بہت ہی مؤثر پوائنٹس جو تھے وہ شامل کیے گئے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی چیز لیک کر رہی ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ امپلیمنٹیشن تھی کہ ان متفقہ قراردادوں پہ یا دیگر جو پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا لیکن حکومت نے نہیں کیا. نہیں, پارلیمنٹ نے حکومت کو نہیں کہہ سکتے. اس کی ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنائی گئی ان قراردادوں پہ عمل درآمد کی جس میں حکومت, اپوزیشن اور تمام دیگر سٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے. اس میں آپ حکومت کو اس لیے صرف بلیم نہیں کر سکتے کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو اگر وہ باقی معاملات پہ دھرنا دے سکتی ہے, ایوان سے واک آؤٹ کر سکتی ہے, تو وہ اس پہ بھی عمل درآمد کروانے کے لیے وہ کر سکتی تھی. اور آخر میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا, سب سے جو مؤثر ایک پارلیمنٹ کا ہم نے دیکھا ہے کہ رول کہ وہ پاکستان میں قوتیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ان 60 سال میں جن کا ایک 3 سٹار کا جو آفیسر تھا وہ بھی کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا تھا, آج اسی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اگر آ کے اسی پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دے رہا ہے اور وہ پارلیمنٹیرینز کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے اور ان کے ایون اگریشن کو فیس کر رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے, تو یہ کریڈٹ بھی اسی جمہوریت کو اور اسی پارلیمنٹ کو جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا جواب دہ بنائیں گے. اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں, امپلیمنٹیشن کی جو انہوں نے بات کی, امپلیمنٹیشن کرانا صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اس میں بھی آپ کی بیوروکریسی بھی ہے, اس میں آپ کی فوج بھی ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنی جو 13 نکاتی پہلی قرارداد منظور کی تھی, اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا, یہ بڑی اچھی بات کی, ہم نے دہشت گردی کے خلاف بڑے قوانین پاس کیے. امپلیمنٹیشن تو انہی اداروں نے کرنی ہے نا, جو اس کے بیسک سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے. مفادات ہوتے ہیں بہت سارے, کیونکہ جو چیز ان کو پسند ہے وہ اس کو اس میں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے 2009 میں ہی دے دی تھی. پھر آپ نے بلوچستان والا ایشو دیکھا, آغاز حقوق بلوچستان پیکج آیا 2009-10 میں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی صورتحال دیکھ لیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کئی کمیٹیاں بنی, پہلے رضا ربانی کی, پھر رحمان ملک کی سربراہی میں امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی, لیکن آج تک جو حال ہے, کچھ فورسز ہیں جو کہ اپنا وہ پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ جائیں گی اگر مطابق ان کے کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دینے پہ تیار ہو گئے ہیں, پیش ہوتے ہیں, بجٹ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے, تو پھر یہ جب یہ لوگ آہستہ آہستہ باقی چیزوں کے اندر بھی ان کو انوالو کیا جائے گا تو پھر اس میں امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر پھر جمہوریت کو پٹری سے اتارا نہ جائے اور یہ جمہوریت چلتی رہے تو آہستہ آہستہ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے جی بالکل جی, ظاہر اس میں کوئی شک نہیں. اس میں تاراجر میں یہ بھی کہوں گا کہ اب آپ اگر ایک چیز دیکھیں کہ یہ جمہوریت کی مضبوطی ہے کہ کل آپ کا پاک فوج کا جو ترجمان ہے اس کو بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ وہ کسی ایسی موو کے لیے نہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور نہ وہ کوشش کر رہے ہیں, نہ کوئی ایسی غلط فہمی ہونی چاہیے. تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا, اور پھر اس وقت آپ کے پورے معاشرے میں کہیں پہ بھی ایسی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ماورائے آئین کام کیا جاتا ہے تو اس کو نہ یہ عدلیہ قبول کرے گی, نہ یہ پارلیمنٹیرینز قبول کریں گے, نہ یہ سوسائٹی قبول کرے گی, اور نہ ہی اب یہ عوام قبول کریں گے. چلیں, بہت شکریہ ارشد وحید چودھری صاحب آپ کا, صدیق ساجد صاحب کا آپ کا. ناظرین, तव्हां महिमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं. असां 3 ॾींहंनि जी साई खां पोइ अंगारे ते हिन प्रोग्राम सां ॿीहर हाज़िर थींदासूं. तेसिताईं अतां ॾींदो इजाज़त. अलाह.